नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तजअलू दुआर रसूल बैनकुम कदुआइ बादिकुम बादा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन व नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं हूँ लुकमान। जैसे जैसे ये वक्त गुज़रता जा रहा है, उम्मत मुस्लिमा पर हर गुज़रते वक्त के साथ, हर गुज़रते लम्हात के साथ उम्मत मुस्लिमा पर मज़ीद से मज़ीद नए से नए और बड़े से बड़े फितने ये हमला आवर होना शुरू हो गए हैं। मुसलमान अभी तक ख्वाबे खरगोश से शायद वो बेदार नहीं हो रहे, जिसकी वजह यही है कि हर गुज़रते वक्त के साथ उम्मत मुस्लिमा पर नए से नए अंदाज़ के अंदर वो हमले किए जा रहे हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो ज़ात गिरामी है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक़ात में से सबसे ज़्यादा बड़ी, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली, सबसे ज़्यादा शान वाली और सबसे ज़्यादा वक़ार वाली है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पर हमलों का सिलसिला, गुस्ताखियों का सिलसिला ये नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से जारी व सारी था। अभी तक ये सिलसिला जारी व सारी है। फितने कादियानियत के ऊपर हम बड़े अच्छे अंदाज़ में, बड़े तहकीकी अंदाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी हाल ही में नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस पर कीचड़ उछालने की इंडिया के अंदर दोबारा से कोशिश की गई है। ये सिलसिला इस खित्ते को, इस बर्रे सग़ीर को कितनी बड़ी आग की लपेट के अंदर लपेट सकता है, शायद अभी लोगों को इस चीज़ का इदराक नहीं हो रहा। एक मुसलमान हर चीज़ से ज़्यादा जिस ज़ात से प्यार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक में से वो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हस्ती है। नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस के हवाले से एक मुसलमान कभी भी किसी भी हवाले से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी ही इतनी बड़ी है। नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के आदाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखलाए हैं। नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस क्या है? काज़ी इयाज़ रहमतुल्लाहि ताला लिखते हैं, पहले कुरान मजीद की आयतें मुबारक सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुल फ़त्ह में फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। इमाम काज़ी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो शेख़ व तफ़सीर इमाम मुबर्रस से ये जो आयत के अंदर लफ्ज़ है व तुअज़्ज़िरूहु, इसका माना क्या है? इमाम काज़ी इयाज़ रहमतुल्लाहि ताला लिखते हैं इमाम मुबर्रद के हवाले से, इसका मतलब ये है अय तुबालिगूहु फ़ी ताज़ीमिही, यानी नबी अलैहिस्सलाम की ताज़ीम के मामले में तुम मुबालगा करो। इसी तरह अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि ताला बयान करते हैं, यजिबु अलल उम्मा अन युअज़्ज़िमूहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम व युवक्किरूहु फ़ी जमीइल अहवाली फ़ी हाल हयातिही व बाद वफ़ातिही फ़इन्नहु बिक़द्रि इज़्दियादि तअज़ीमिही व तौक़ीरिही फ़िल क़ुलूबि यज़दादु नूरुल ईमान। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि उम्मत पर यह लाजिम है, वाजिब है ये चीज़ कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात की तरह आपके विसाल फरमा जाने के बाद भी नबी अलैहिस्सलाम की उसी तरह इज़्ज़त और तौक़ीर बजा लाई। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक में जिस तरह इन चीज़ों का लिहाज रखना, अदब का पास रखना ये वाजिब ज़रूरी था, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद भी उम्मत पर लाजिम है कि वो इन चीज़ों का लिहाज रखे, क्योंकि जिस कदर दिलों के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत बढ़ेगी, यज़दादु नूरुल ईमान, उतना ही नूर ईमान ये ज़्यादा होता जाएगा। अब ये जो गुस्ताखियों का सिलसिला जारी है इंडिया के अंदर, ये जो गुस्ताखी हुई है, इसके हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। ये नूरपुर शर्मा नाम की कोई औरत है, ये कुछ दिन पहले वाक़या हुआ है। अहबाब इस हवाले से इसरार कर रहे थे, इल्मी मसरूफ़ियात, तदरीसी मसरूफ़ियात, कुछ तहकीकी मसरूफ़ियात होती हैं, तो मैं इस चीज़ को नहीं देख सका। अब पूरा आलम अरब जो है, कतर है, सऊदी अरब है और दीगर बहुत से ममालिक हैं, वो इंडिया के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। हमारा भी पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुतालबा है कि हर प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ पर आवाज़ उठाई जाए। इस औरत ने एक दो बातें की हैं जो मेरे सामने आई हैं।
ہم ان باتوں کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ دوسرا عرض یہ کہ دو بندے جو اس کے بطور خاص چمچے ہیں، جن کی ویڈیو تصویر جو ہے یہ آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں، دو چمچے اس کا دفاع کر رہے ہیں، اس کو بچانے کے لیے وہ میدان میں اترے ہیں، جن کی ویڈیوز مجھ تک پہنچی ہیں، اور اس کو بچاتے انہوں نے دین اسلام کے خلاف کیا زہر اگلا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا زہر اگلا ہے، اور کیا کیا انہوں نے ہرزہ سرائیاں کی ہیں۔ ہم اس حوالے سے یہ تفصیلی طور پر آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے والے ہیں۔ نورپور شرما جو بی جے پی کی ایک نمائندہ عورت ہے، اس نے ایک جگہ مطلب یہ بات کی ہے، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف پر چونکہ تشریف لے کے گئے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام مسجد اقصیٰ تک تشریف لے کے گئے، یہ حصہ قرآن سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد اقصیٰ سے براق کے ذریعے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ لفظ براق جو ہے یہ قرآن میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ یہ جو بی جے پی کی عورت ہے نورپور شرما، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ تمہارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ براق کے ذریعے، وہ جو پرو والا گھوڑا تھا اس کے ذریعے جو ہے نا وہ تمہارے پروفٹ جو ہے نا وہ پھر ہو گئے، معاذ اللہ۔ تمہارے اڑتے ہوئے گھوڑے اینڈ ارتھ از فلیٹ، جو قرآن میں آ کے لکھا ہے باقاعدہ، اس کا مذاق بنانا شروع کر دوں۔ تو پہلا ہمارا یہ چیلنج ہے اس عورت کے لیے کہ اس براق کے لفظ کو قرآن مجید سے ثابت کریں۔ لفظ براق قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، یعنی معراج شریف کے رات نبی علیہ السلام جس براق پر سواری کر کے آسمان کی بلندیوں پر تشریف لے گئے براق کے ذریعے، اس براق کا لفظ قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، اس لیے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں تو ہمارا چیلنج ہے اس عورت کے لیے کہ اس لفظ کو قرآن مجید سے ثابت کرے، ورنہ اپنی اس بات سے توبہ کرے۔ دوبارہ اور دوسرا اس نے جو کہا کہ تمہارے اڑنے والے گھوڑے اس کے جو دو چمچے میدان میں آئے ہیں، انہوں نے بھی اس براق کے حوالے سے ہرزہ سرائیاں کی ہیں، جو بکواسات کی ہیں، ہم ان کا انشاءاللہ تفصیلی طور پر پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ تو اب یہ اس کے حوالے سے یہ کہتی ہے کہ جو تمہارے قرآن میں لکھا ہے اس کا مذاق بنانا شروع کر دوں۔ تمہارے اڑتے ہوئے گھوڑے اینڈ ارتھ از فلیٹ، جو قرآن میں آ کے لکھا ہے باقاعدہ، اس کا مذاق بنانا شروع کر دوں۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ دنیا میں رہنے والے کسی بھی کتے بلے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے دین اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرے۔ دین اسلام ایک مہذب دین ہے، دین اسلام ایک منظم دین ہے جو اخلاقیات کا درس دیتا ضرور ہے، لیکن کسی کو اپنے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے جو بار بار یہ وہ تنقید کر رہی تھی کہ اس کا مذاق بنانا شروع کر دوں۔ کیوں مذاق بنائیں گے آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آپ اسلام کے کیا لگتے ہیں؟ آپ جا کے اپنے بتوں کی پوجا کریں، آپ جا کے اپنے ہندوؤں کے مندروں کی پوجا کریں، آپ جا کے اپنے بتوں کی شرمگاہوں کی پوجا کریں۔ ہندو مذہب کا جو ایک تحقیقی جائزہ ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لوگ اسلام کے خلاف بولنا اتنا ہی آسان سمجھنا شروع ہو گئے کہ جو بندہ بغیرت اٹھے وہ دین اسلام کے خلاف منہ کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کسی بھی عورت اور کسی بھی مرد کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا رکھتی ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے یا رکھتی ہے، جہاں سے بھی وہ تعلق رکھتا ہے، اس کو ہم دین اسلام کے خلاف بکواس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، بالکل بھی ہرزہ سرائی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لہذا پاکستان کے حکمرانوں سے بھی مطالبہ ہے کہ اس مسئلے کو عالمی سطح پہ اٹھائیں اور اس عورت کو جس نے یہ بکواسات کی ہیں اس کو لگام ڈالیں، اور انڈیا کی حکومت پر بھی عالمی سطح پر دباؤ ڈالا جائے کہ اس طرح کے واقعات کو روکے، ورنہ ان لوگوں کے سر کچلنے میں ہم ذرا برابر بھی دیر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ایک مسلمان نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے ہر وقت قربانی دینے کے لیے ہر وقت میدان عمل میں تیار رہتے ہیں۔ ابن تیمیہ وہ لکھتا ہے کہ اِنَّا نَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَبْذُلُ الْأَمْوَالَ فِي تَعْظِيمِ الرَّسُولِ وَتَوْقِيرِهِ وَرَفْعِ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ شَرَفِهِ وَعُلُوِّ قَدْرِهِ۔ ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو بلند کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
عزت و شرف کے اظہار کرنے اور نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کی خاطر مال خرچ کرنے اور خون بہانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ تو یہ اہل اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اور ہم واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ کسی کتے بلے اور کسی کتے کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ دین اسلام کے خلاف یا دین اسلام کے مقدس شخصیات کے خلاف، ازواج مطہرات کے خلاف، یا نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے خلاف، یا کوئی ایسی چیز جس کو کسی بھی حوالے سے جسم رسول کے ساتھ نسبت موجود ہے یا نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت موجود ہے، ہم کسی بھی بندے کو یا بندی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس چیز کے بارے میں ہرزہ سرائی کرے۔ ہندو مذہب کے تقابلی جائزے پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دوسرا، اس کی حمایت کے اندر دو چمچے آئے ہیں۔ ایک چمچے نے یہ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اکسا رہے ہیں، اٹیک کا سندیش دے رہے ہیں۔ یہ آپ ذرا پہلے اس کی ویڈیو سن لیں۔ سارے کے سارے اشراف اور سارے کے سارے پنچ مکار اسلامسٹ جتنے بھی ہیں وہ سب اس وقت نوپور شرما کے پیچھے پڑ گئے۔ اور نوپور شرما کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ چاہے اس عارفہ کو لے لو، چاہے وہ رانا ایوب کو لے لو، چاہے وہ پنکچر والا زبیر ہے اس کو لے لو، اور یہاں تک کہ جو تھوڑے ان کے ساتھی سنگی جو ہمارے سیکولر میں ہیں، روہنی سنگھ ٹائپ کے، وہ سب کے سب جو ہے وہ ڈاگ وسل دے رہے ہیں، وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اٹیک کرو، اس کے اوپر اٹیک کرو۔ اور اس کے طرح طرح کے مولانا ادھر ادھر کے، کوئی پی ایف آئی میں، کوئی کہیں، سب کے سب اٹیک کا سندیش دے رہے ہیں طرح طرح سے۔ جی ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ کچھ مولوی، کچھ اس طرح کے احباب جو مطلب دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اٹیک کرنے کا سندیش دے رہے ہیں۔ تو جناب، آپ کو یہ اس چیز کا شعور ہونا چاہیے۔ آپ کسی مذہب کے خلاف بولیں گے، کسی مذہب کے نبی کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کو کیا پھولوں کا ہار ڈالیں گے؟ آپ بغیرتیاں کریں گے تو آپ کو کیا مالا ڈالیں گے؟ آپ ہمارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، جو ہمارے نزدیک ہر بندے کی عزت و ناموس سے بڑھ کر ہے، اس کے خلاف ہرزہ سرائی کریں گے تو ہم آپ کو کیا ورلڈ کپ انعام دیں گے؟ کیا کریں گے؟ ہمارا آج بھی فتویٰ ہے، گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا بالکل بھی حق نہیں ہے۔ جو بندہ نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے اوپر ہرزہ سرائی کرے، جو بندہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولے، جو بندہ بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی ذات اقدس کے خلاف ہرزہ سرائی کرے، نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے، ہمارا بالکل واضح فتویٰ ہے کہ ایسے بندے کو پھڑکا دے، اور ایسا بندہ مرتد اور واجب القتل ہے جو نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پر ہرزہ سرائی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سب نبیا فاقتلوا ومن سب اصحابی فاضربوا، کہ جو بندہ کسی نبی علیہ السلام کا برا بلا کہے اس بندے کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ہمارے دین اسلام کا مشن اور منشور ہے۔ ہم کسی ہندو مذہب کو نہیں دیکھتے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ بکواس کرتے کیوں ہیں دین اسلام کے خلاف؟ ہمارا یہ مشن اور منشور ہے کہ جو بندہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے خلاف ہرزہ سرائی کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ومن سب اصحابی فاضربوا، جو بندہ میرے اصحاب، میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں برا بلا کہے، اس طرح کا کچھ بکے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھی مارو، لیکن اس کو قتل کا نہیں ہے، لیکن سزا سے اس بندے کی بھی جان نہیں چھوڑ سکتی۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کی توہین اور تکذیب کرنے والے کے بارے میں حکم پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یضرب عنقہ، اس بندے کو مار دیا جائے گا۔ یہ ہمارے دین اسلام کے اصول ہے۔ ہم اپنے دین اسلام کے پابند ہیں، ہم کسی ہندو شندو کو نہیں جانتے، ہم اپنے دین اسلام کے حوالے سے اس چیز کو دیکھیں گے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، من آذى شعرة منی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے میرے ایک بال کو بھی تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ تکلیف دی ہے۔ تو اس لیے ہم اس چیز کو بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے کہ جو اس طرح کا معاملہ کرے گا۔ گستاخ رسول کو تو کعبہ شریف کے غلاف بھی نہیں بچا سکا تھا۔ بخاری میں روایت موجود ہے نا، جب صحابہ کرام فتح مکہ کے مکہ شریف میں داخل ہوئے بیت اللہ شریف میں، تو جو ابن خطل تھا وہ بیت اللہ شریف اور بیت اللہ شریف کی جو پردہ تھا اور بیت اللہ شریف کی جو دیوار تھی اس کے درمیان چھپ گیا تھا۔ تو صحابہ اکرام نے کہا، ان ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، یا رسول اللہ وہ تو کعبہ کے پردوں کے اندر گستاخ چھپ گیا آپ کا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قتلوہ، مار دو اس کو وہیں پہ۔
تو لہذا کوئی ہندو ہو یا شندو ہو، جو بھی بندہ ہے، ہم اس کے حوالے سے واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہمارا یہی فتویٰ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کی گستاخی بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے، اور کسی بھی صحابی کے خلاف، کسی بھی صحابیہ کے خلاف، ازواج مطہرات کے خلاف جو بھی کسی قسم کی ہرزہ سرائی کرے گا، ہم اس بندے کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو قرآن و سنت کی عدالت کے مطابق کھڑا کریں گے اور اس کو سزا دیں گے، اور کسی عدالت کو، کسی کورٹ کچہری کو ہم نہیں مانتے۔ ہمارا جو معیار ہے وہ قرآن و سنت کا اصول ہے۔ اچھا، یہ تو اس چیز کا جواب تو جو اس نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اٹیک کا سندیش دے رہے ہیں۔ آگے چل کے یہ کہتا ہے کہ اس نورپور شرما نے ایسا کیا کہا ہے جو آپ کی کتابوں میں نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھیے صاحب انہوں نے گستاخی کر دی۔ ارے بھائی کون سی گستاخی کر دی بھائی؟ نورپور شرما نے ایسا کیا کہا جو آپ کی کتابوں میں نہیں ہے؟ یعنی کہتا یہ ہے کہ نورپور شرما نے جو ہرزہ سرائی کی ہے وہ تو آپ کی کتابوں میں ہے۔ تو میرا اس خبیث انسان کے لیے پیغام یہ ہے کہ جو کچھ آپ کی کتابوں میں گند موجود ہے، اگر میں وہ بیان کروں آپ کو لگ پتہ جائے گا؟ آپ اس کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں؟ آپ اسلام کے خلاف زبان کھول دیں۔ ہندو مذہب کے اندر تاریخ کا سب سے زیادہ گند موجود ہے، اور تاریخ کے عجیب و غریب قسم کی غلاظت وہ ہندو مذہب کے اندر موجود ہے۔ آپ اس کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں؟ یہ ایک حوالہ سنیں، میں آپ کے سامنے مزید حوالہ جات آگے چل کے رکھتا ہوں کہ ہندو مذہب کے اندر کیا کیا گند موجود ہے۔ یہ جو ستیارتھ پرکاش ہے، صفحہ نمبر 138 کے اوپر لکھا ہوا ہے، 138 کے اوپر، اس میں ہندو مذہب کا جو ایک عقیدہ ہے نیوگ، اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ آگے چل کے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ یعنی میں اس کو آسان انداز میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ نیوگ اس عقیدے کا جو ہندو مذہب میں عقیدہ ہے، اس کا مطلب پتہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اگر وہ چاہے تو شہوت کی تسکین کے لیے دوسرے مرد کے پاس بھی جا سکتی ہے، اس سے اولاد بھی پیدا کر سکتی ہے، لیکن شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں جناب؟ آپ کی عقل ٹھکانے آئی کہ آپ کا ہندو مذہب ایک عورت کو اچھے طریقے سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس کو غلط کام کروانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ آپ کے ہندو مذہب کا گند موجود ہے آپ کے مذہب کے اندر۔ آپ ان چیزوں کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں؟ آگے سنیں۔ اسی طرح عورت کے ہاں اگر صرف لڑکیاں ہوں، یہ میں آپ کے عقیدے کی وضاحت کر رہا ہوں، یہ عقیدہ ثابت نہ کروں تو پھر آپ مجھے کہیے گا، اور یہ یہاں پر یہ چیز ثابت نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ اسی طرح اگر عورت کے ہاں صرف لڑکیاں ہوں، لڑکے پیدا نہ ہوتے ہوں، تو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی، پہلا تھا کہ شوہر فوت ہو گیا، شوہر کے ہوتے ہوئے بھی وہ زیادہ سے زیادہ 10 مردوں کے پاس علیحدہ علیحدہ جا سکتی ہے۔ کیوں جناب؟ آپ کی عقل ٹھکانے آئی کہ اسلام کیا ہے اور ہندو مذہب کیا ہے؟ آپ بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اس نے کیا کہا ہے جو آپ کی کتابوں میں نہیں ہے، تو میں جو بیان کر رہا ہوں یہ بھی تو آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ علل اعلان کریں کہ ہمارے نو کا مطلب یہ، اور آپ اپنی گھر والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس کام کے لیے بھیجیں گے؟ آپ اپنی بیوی کو اس کام کے لیے بھیجیں گے کہ میں آپ کا شوہر ہوں لیکن آپ 10 مردوں کے پاس میرے سامنے جائیں؟ آپ کے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر بالکل اولاد نہ بھی ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ ان تینوں صورتوں میں آپ کا ہندو مذہب اس گند کی اجازت دیتا ہے۔ عورت کو غیر مرد کے پاس جانے کی اجازت دیتا ہے اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے، اگر اس کی اولاد نہ ہو تب بھی اس کو زنا کروانے کی اجازت دیتا ہے، اگر اس کا شوہر موجود ہے، لڑکے پیدا نہیں ہوتے، تب بھی آپ کا ہندو مذہب کہتا ہے کہ وہ 10 اور بندوں کے پاس جا سکتی ہے۔ آپ اس چیز کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں؟ آپ بکواس کرتے ہیں، دین اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں آپ ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا یہ جو تناسخ والا عقیدہ ہے، تناسخ جس کو آواگون بھی بول لیتے ہیں، اس کا کٹ پنشد، یہ آپ کی کتابوں کے نام بھی عجیب ہیں۔ اگر انگلش کے اندر اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں تو ہو سکتا ہے آپ شد کو شد کر دیں، شد کو شدھ کر دیں۔ بہرحال یہ سنیں، اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا گناہوں یا نیکیوں کے باعث بار بار جنم لینا، آپ اس کو تناسخ کہتے ہیں۔ یہ آپ کے مذہب کا عقیدہ ہے۔ سنیں ذرا، مینڈک، یہ اس کے اندر یہ ساری مینڈک نہیں ہے، منڈک، اس میں لکھا ہے کہ انسان کی روح گدھے، گھوڑے، بلی اور دیگر حیوانات، گاجر، مولی، مرچ وغیرہ نباتات، جمادات میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہاں جی جناب، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جو ماں ہے وہ پچھلے جنم کے اندر کھوتا تھی۔ یہ آپ کے مذہب کا گند ہے،
اور آپ زبان کھولتے ہیں دین اسلام کے خلاف. آپ جو اٹھتا ہے، جو خبیث انسان اٹھتا ہے وہ دین اسلام کے خلاف منہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح نرکٹ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جو آپ کے مذہب کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں عورت کو جوے میں ہارنا اور فروخت کرنا جائز ہے. آپ اپنی ماؤں بہنوں بیٹوں کو اس کام پہ لگا سکتے ہیں؟ آپ ایسا جوا کھیل سکتے ہیں جہاں پر آپ اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو فروخت کر دیں؟ تو میں جناب ایسی کون سی بات کہہ رہا ہوں جو آپ کے مذہب کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی ان چیزوں کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے. اور آپ بات کرتے ہیں کہ اس لعنتی عورت نے جو نور پور شرما ہے بی جے پی کی، اس نے کون سی ایسی بات کی ہے جو آپ کے مذہب کے اندر موجود نہیں ہے. تو جناب میں نے بھی تو وہی باتیں پیش کی ہیں کہ جو آپ کے مذہب کے اندر موجود ہیں، آپ کے عقیدے کے اندر شامل ہیں. ہمت ہے تو ان چیزوں کو چیلنج کرے، ہمت ہے تو ان حوالہ جات کو غلط ثابت کرے، ہمت ہے اگر ان کو ٹھیک مانتے تو اللہ اعلان کریں کہ میں اپنی بیٹی کو نیوگ کے لیے 10 بندوں کو پیش کرتا ہوں، ایک بندہ آئے وہ حساب کتاب لگائے نکل جائے، پھر دوسرا بندہ آ جائے. آپ کا تو عقیدہ یہی ہے، یہ کیا ہے نیوگ؟ تو اس لیے دین اسلام کے خلاف ہم کسی بندے کو ہرزہ سرائی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. دوسرا، آگے چل کے یہی بندہ کہتا ہے اس میں پچھلے دن ایک سپریم کورٹ میں اس نے حوالہ دیا ایک واقعے کا، ڈار صاحب کا. اس میں یہ کہتا ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی واقعہ بیان کیا کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف کی رات آپ نے وہ بے پردہ عورتوں کو عذاب ہوتے ملاحظہ کیا. انہیں تو ڈنڈی ماری ہے. میں آپ کے سامنے وہ روایت رکھ ہی دیتا ہوں کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا دیکھا ہے اور اس حوالے سے کیا چیز ہے، کہ یہ روایت کیا ہے. اور یہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج شریف کی رات اس حوالے سے کیا دیکھا ہے. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ نبی علیہ السلام نے معراج شریف کی رات وہ ایک لمبی جو ہے نا وہ تفصیل بیان کی ہے. آگے چل کے ایک لمبی حدیث مبارکہ میں آگے چل کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، پھر ہم ایک تنور کی مثل، ایک تنور کے پاس آئے. پھر آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خیال ہے کہ میں نے وہاں شور و غل کی، شور شرابے کی، چیخ و پکار کس طرح کی آوازیں سنی. ہم نے اسے پہ جھانک کر دیکھا تو اس میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ نظر آئیں جن کے نیچے ان کے پاس آگ کی لپٹ آتی. جب ان کے پاس لپٹ آتی تو وہ زور سے چیخنے لگتی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آگے چلیں. آگے پھر نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، نبی علیہ السلام کو ان چیزوں کی وضاحت کی گئی. یہ آگے چل کے پھر ہر چیز کی وضاحت بھی بتا دی گئی کہ اس کا کیا مطلب تھا اور اس کا کیا مطلب تھا. وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمْ الزِّنَاتُ وَالزَّوَانِ. اس میں بتایا گیا کہ وہ ننگے مرد اور عورتیں جو تنور میں دیکھی تھی تو وہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں تھیں. تو نبی علیہ السلام نے اس طرح کے عذابات کا مشاہدہ کیا ہے کہ جو اس طرح کی بے حیائی پھیلاتے ہیں، بے حیائی فحاشی اور یعنی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے تو یہ چیزیں ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے بیان کیا. ہر چیز کی مکمل جو ہے نا وہ تفصیل اور ڈیٹیل نبی علیہ السلام نے یہ بیان کی ہے. تو دین اسلام تو بالکل صاف اور شفاف دین ہے، اس لیے دین اسلام کے خلاف کسی بندے کو ہم کسی قسم کی ہرزہ سرائی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اچھا، پھر اس بندے نے وہ معراج شریف کے حوالے سے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ مطلب مسلمانوں کے پروفٹ، مسلمانوں کے نبی جو ہے نا وہ آسمانوں کے اوپر گئے، ایک براق نامی سواری کے اوپر سوار ہو کر نبی علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے. اور پھر وہاں پر نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یعنی ہمارے عقیدے کے حوالے سے کچھ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیے. اس دن وہ ایک وکیل صاحب آئے تھے جب حجاب کے اوپر بحث ہو رہی تھی. دار صاحب سینئر ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں، سینئر ایڈوکیٹ دار صاحب. اور دار صاحب نے کوئی آدھے گھنٹے تک پورا قصہ سنایا کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ براق نام کے گھوڑے پہ چڑھ کے اور گئے اور 7ویں آسمان پر جا کر انہوں نے ملاقات کی اللہ تعالیٰ سے. اور بیچ میں انہوں نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا جو رو رہی تھیں کیونکہ انہوں نے
नरक में उनको डाल दिया गया था। क्यों? उनको इसलिए डाल दिया गया था जहन्नुम में क्योंकि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था। ये आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह, हमें इस चीज़ से इनकार नहीं है। पारा नंबर 15 के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिराज शरीफ के हवाले से इस चीज़ को बड़े अच्छे अंदाज में बयान की है, और सूरत नजम के अंदर भी मिराज शरीफ के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को बयान की है। और जहाँ तक दीदार इलाही का ताल्लुक़ है, अब चूँकि इस बंदे ने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ उठाया नहीं है, तनकीद वैसे कर रहा था, बहरहाल इसके ऊपर इसने ज़्यादा बात नहीं की, तो हम इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करते। जहाँ पर दीदार इलाही का साबित करना या दीदार इलाही का सबूत, वो भी हमारा जो है ना वो मकसद नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रअयतु रब्बी, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में रिवायत मौजूद है कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने खसाइसुल कुबरा में, अल्लामा अब्दुर रऊफ़ मुनावी ने तैसीर शरह जामिउस सगीर में फरमाया कि यह हदीस, इसकी सनद बिल्कुल ठीक है। इस तरह सुनन तिरमिज़ी में रिवायत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया है, उसने अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधों के दरमियान रखा, मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की, बस मेरे लिए हर चीज़ रोशन हो गई और मैंने हर चीज़ को पहचान लिया। इस तरह इब्न असाकिर में रिवायत मौजूद है, कंजुल उम्माल बहवाला इब्न असाकिर अन जाबिर हदीस, ये मतलब हज़रत जाबिर से हदीस है, जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 447। इसी तरह तारीख़ दमिश्क के अंदर रिवायत मौजूद है, मजमा बिहारुल अनवार के अंदर मौजूद है, तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर ये रिवायत मतलब हवाला जात इस चीज़ के मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार नबी अलैहिस्सलाम ने किया है। बुखारी में रिवायत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हत्ता जा सिदरतुल मुंतहा वदना लिल जब्बार रब्बिल इज़्ज़ा फतदल्ला हत्ता काना मिन्हु क़ाब क़ौसैन औ अदना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ तक कि, अच्छा ये मतलब ज़ाहिर नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को बताया, फिर सहाबा किराम ने उस चीज़ को सीखा और आगे बयान कर दिया कि यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर आए, जब्बार रब्बुल इज़्ज़त अपनी शयान शान नबी अलैहिस्सलाम के करीब हुआ, हत्ता कि वो आपसे 2 कमानों की मिकदार रह गया या इससे भी ज़्यादा नज़दीक, यानी इतना ख़ास इतना ख़ास कुर्ब नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ का पाया है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, और मेरा यही मौक़िफ़ है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया है। आगे ये बंदा कहता है कि मुसलमानों के बारे में कहता है, और उलमा के बारे में ख़ास तौर पर कहता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने की ओर। जब बैठेंगे मदरसे के अंदर, जब बैठेंगे अलग से खुतबा देंगे, चुपचाप बैठेंगे, खाली और कोई नहीं होगा वहां पर, तब वही चीज बोलेंगे। यानी सामने कुछ पीछे कुछ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये अब नहीं चलेगा। हमारी जो ज़रबे है ना, ज़रबे इनकी नस्लें याद रखेंगे कि किसी बंदे ने इनका ऑपरेशन किया था। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये किस तरह है, और ये तो पूरी दुनिया ही देख रही है कि मुसलमानों का कत्ल आम कौन कर रहा है, और फिर भी अमन पसंद बने हुए हैं। बीजेपी दुनिया की दहशतगर्द तरीन जमात है और कातिल तरीन जमात है इंडिया के अंदर, जिसने मुसलमानों का कत्ल आम किया है, नस्ल कशियाँ की हैं। इतनी कश्मीर के अंदर इन डंगरों ने क्या किया हुआ है, ये सब चीज़ आपको नज़र नहीं आती, और शक्लें इनकी देखें क्या, और ताने देते मुसलमानों को कि मुसलमानों के मिसाल या मुसलमानों के उलमा की मिसाल हाथी के दांत और खाने के और है। तो ये मैं इस बयान के आखिर में आपको दिखाता हूँ कि हाथी के दांत किसके हैं और किसके दांत किसके हैं, और कौन दिखाने में और है और कौन खाने में और है। आगे चल के ये बंदा कहता है कि ओरिजिनल रेफरेंस से पढ़ो। ये ज़रा बयान सुने इसका। इसलिए भाइयों बहनों, चक्कर में ना पड़ना, समझ जाओ क्या हो रहा है, और सब कुछ फर्स्ट रेफरेंस से, ओरिजिनल रेफरेंस से पढ़ो। ये कहता है कि इसलिए हम कहते हैं कि ओरिजिनल रेफरेंस से पढ़ो। ठीक है, पढ़ो ओरिजिनल रेफरेंस से। ये सुनो ज़रा, ओरिजिनल रेफरेंस से पढ़ो। ये जो अमन के दावेदार बने फिरते हैं, अमन के दावेदार के यूं हैं और यूं है और टू है, ये है, इस हवाले से ज़रा सुने। अमन के दावेदार आगे एक और खोते ने, चले मैं ये हवाला जा जो है ना वो आगे चल के पेश करता हूँ। इस बंदे के मैं दांत भी दिखाता हूँ और खाने के और दिखाने के और ये जो इसने कहा कि ओरिजिनल रेफरेंस से पढ़ो, तो पढ़ो भाई। आपको किसने मना की है कि ओरिजिनल रेफरेंस से ना पढ़ो? ये मैं आपको 1-2 हवाला जात इस हवाले से पेश कर देता हूँ।
ورنہ میں نے ان کا آخر میں آپریشن کرنا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا سن کے. جی یہ ہندو کہتے ہیں مسلمانوں کو اوریجنل ریفرنس سے پڑھو. یہ سنیں اوریجنل ریفرنس ہے جی. یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں بتوں کی پوجا کرنے والے، گائے کا پیشاب پینے والے آج اسلام کے خلاف بولنا شروع ہو گئے. ہزاروں چیزوں کو خدا ماننے والے. اوریجنل ریفرنس ان کا کیا کہتے ہیں سنیں ذرا. اوریجنل ریفرنس کا آپ کو بڑا شوق ہے نا تو سنیں ذرا. رگ وید منڈل نمبر 10 سوکت 30 منتر نمبر 6 اس میں جو لکھا ہے اس میں سنیں. کہتے ہیں اسی سے آسمان میں مضبوطی اور زمین میں استحکام ہے، اس کی وجہ سے روشنیوں کی بادشاہت ہے اور آسمان میں محراب میں ٹکا ہوا ہے، یعنی محراب کی شکل میں ٹکا ہوا ہے. فضا کے پیمانے بھی اسی کے لیے ہیں. ہم کس خدا کی حمد کرتے ہیں اور نذرانے چڑھاتے ہیں؟ ہاں جی او خنزیر انسان، اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے ذلیل انسان، آپ کے مذہب کی بنیادی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے، تو آپ نے یہ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ کیا نذرانے، کیا چادریں چڑھائی ہوئی ہیں، یہ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ خدا ایک ہے آپ کا مذہب کہتا ہے، تو ان چیزوں کے اوپر لعنت ڈال کے آئیں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. پھر اسی طرح رگ وید منڈل نمبر 2 سوکت نمبر 122 منتر نمبر 3 کہتے ہیں وہ تمام جاندار اور بے جان دنیا کا بڑی شان اور شوکت کے ساتھ اکیلا حکمران ہے. اکیلا حکمران ہے. ہندو مذہب کے اندر کیا کیا ہے یہ میں اپنے بیان کے آخر میں ذرا کروں گا انشاءاللہ، آپ تیار رہیں. وہی تمام انسانوں اور جانوروں کا رب ہے. ہم کس کی حمد کرتے اور نذرانے چڑھاتے ہیں؟ یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے. میں اس لیے کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں اوریجنل ریفرنس سے پڑھو، میں اس لیے کہتا ہوں ہندوؤں، ان آپ کے سورماؤں نے، ان آپ کے پنڈتوں نے آپ کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، اپنے نذرانے بھرنے کے لیے، اپنے نذرانے زیادہ کرنے کے لیے. اپنی اصل کتابوں سے پڑھو. اسی طرح یجر وید اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ باطل وجود والے دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں وہ جہالت کا لفظ میں وضاحت میں کر رہا ہوں، وہ جہالت کر دینے والے گہرے اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں. اور دیوتاؤں کی پوجا کرنے والوں، اور بتوں کی شرمگاہوں کی پوجا کرنے والوں، اور جانوروں کا، گائے کا پیشاب پینے والوں، یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ جو باطل وجود والے دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں وہ گہرے اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بندہ بھی گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. اسی طرح سنیں پنڈت دیودت اتھر وید کانڈ نمبر 20 سوکت نمبر 85 منتر نمبر 1 کہتے ہیں اے گروہ علماء، اے میرے لوگوں، بیکار چکر میں مت پڑو. پرماتما کو چھوڑ کر اور کسی کی، یہ جو لفظ ہے اس کا میں تلفظ نہیں کرتا، اس کا مطلب جو ہے نا وہ تسبیح ہے. تسبیح نہ کرو، تم سب مل کر اس عظمت والے پرمیشور کی ہی تسبیح بار بار کرو، بار بار تسبیح کرو. یعنی اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی تسبیح بیان کرو. اور یہ منہ اٹھا کے ان جانوروں کی طرف، ان بتوں کی طرف منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. اور جناب اصل ریفرنس سے پڑھو، اوریجنل ریفرنس سے پڑھو. ہمیں تانا دینا اور ہے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں آپ کے پاس بچتا کیا ہے. آپ دین اسلام کے خلاف بولتے ہیں. اسی طرح شویتا سواتر اس میں شلوک نمبر 9 شلوک اس میں 9 ہے، اور جو اس کے اندر اس کہتا ہے اس ایشور کا کوئی پالن ہار نہیں، نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں. جو خدا ہے اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، اس کو کوئی پالنے والا نہیں. ہندو مذہب کے اندر کتنے خدا موجود ہیں اور کیا کیا دیوتا موجود ہے جس چیز کی یہ پوجا کرتے ہیں. بیان کے آخر میں ان کا آپریشن کرتا ہوں. ہاں جی جناب، آپ کی عقل ٹھکانے آئی؟ اوریجنل ریفرنس سے پڑھیں، اوریجنل ریفرنس سے پتہ چلا اوریجنل ریفرنس کے اندر کیا کیا نکلتا ہے. اوریجنل ریفرنس کے اندر میں ابھی مزید حوالے پیش کروں گا نا، آپ کے مذہب کا ویسے جنازہ نکل جائے گا کہ آپ کے پلے بچتا کیا ہے. آگے سنیں جی. ایک اور اس کے ساتھ نا وہ ایک بندہ ہے، اس نے بکواسات کی ہیں، ہرزہ سرائیاں کی ہیں، کچھ کی ہیں، اس کا میں آپریشن کرتا ہوں. دوسرے اس میں ایک چیز کہی گئی کہ ہماری ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کی عمر، ان کی شادی جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت کم عمری کے اندر ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، سنیں ذرا.
بخاری شریف کا حوالہ دیا گیا، یہ بخاری شریف ہے، یہ بخاری شریف ہے، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ہم اس کے اندر یا کوئی بھی حوالہ پیش کرنے میں کسی قسم کی خیانت نہیں کریں گے۔ یہ میں نے اس حدیث مبارکہ کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، آپ کے ساتھ ہم اس کو ویسے اسکرین پہ چلا دیتے ہیں۔ حدثنا معلّى بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين۔ اب اس میں کہا گیا کہ جب ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ شادی ہوئی، نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ فرمایا 6 سال عمر تھی۔ آگے کہا گیا کہ جو اس میں بخاری شریف جو میرے پاس موجود ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 771 ہے، کہ جب نبی علیہ السلام کی اس طرح یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی ہوئی تو اس وقت ان کی حدیث عمر مبارک اتنی تھی۔ اس سے جو اوپر والی حدیث مبارکہ ہے، باب انکاح الرجل، یہ جو باب ہے کہ مرد اپنی چھوٹی اولاد کی شادی کر سکتا ہے، اس کے اندر جو حدیث مبارکہ ہے، حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن ہشام عن ابی عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنین وادخلت علیہ، یعنی جب نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کی، نکاح فرمایا، تو اس وقت ان کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ وادخلت علیہ، اور جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ داخل کی گئی، یعنی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب باقاعدہ ان کی رخصتی کر دی گئی، اس وقت ان کی عمر مبارکہ کتنی تھی؟ وَهِيَ بِنْتُ 9، اس وقت ان کی عمر مبارکہ وہ 9 سال تھی۔ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ 9، اور یہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کی عقد مبارک میں 9 سال رہی۔ نبی علیہ السلام کا جب وصال پر ملال ہوا ہے نا، اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ تو اس کے اوپر کیا اعتراض ہے آپ کو؟ کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ روایت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کہہ رہا تھا بخاری شریف کے اندر کہ 5133 کے ریفرنس جو ہے نا، وہاں پر یہ بخاری کی روایت موجود ہے۔ تو بخاری کی روایت موجود ہے، یہ ہمارے دین اسلام کے مسئلے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اگر ہم نے اس کو بیان کر دی ہے تو اس کے اندر آپ کا اس انداز میں بیان کرنا ام المؤمنین کے نام کو، یہ بھی توہین ہے، اور آپ کا تحقیر کے انداز میں ام المؤمنین، ہماری ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لینا، ہم اس کو بھی صحیح نہیں کہتے۔ اور دوسرا، آپ جیسے لوگوں کی گندی زبانوں کے اوپر سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لینا، نام آ جانا، یہ بذات خود ایک غلط بات ہے۔ آپ نے کیوں نام لیا اپنی گندی زبان سے اس پاک ہستی کا نام؟ اس نکاح کے اوپر اگر اعتراض ہے لائیں، پھر میں آپ کے بھگوانوں کا جینا مرنا جو کروں گا نا، پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں دین اسلام کے مسائل کے اندر ٹانگ اڑانے والے؟ آپ کے مذہب کے اندر تو لکھا ہوا ہے، مذہب کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نے ابھی اس کا حوالہ پیش کیا ہے کہ جو خدا ہے وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی پالن ہار نہیں ہے، اس کے کوئی بیوی بچے نہیں ہے، کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہے؟ جو آپ نے یہ ماتیں شاتیں، کالی ماتیں تو نیلی لال ماتیں یہ بنائی ہوئی ہیں، آپ ان کی بیویاں تسلیم نہیں کرتے؟ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ آپ کیا کیا بناتے ہیں۔ اتنا کون سا مسئلہ ہے؟ بات کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے۔ اچھا، پہلے میں ایک بات بتا دوں، یہ جو عقیدہ تری مورتی ہے ہندوؤں کا، ان کے اندر 3 خداؤں کا نام ہے، جبکہ میں کتنے حوالہ جات پیش کر چکا ہوں ہندوؤں کی کتابوں سے، خدا ایک ہے۔ اس کے اندر ایک خدا کا نام برہما ہے، بولتے ہیں، تیسرے کا نام شیو ہے۔ یہ جو برہما خدا ہے، اس ہندو آرٹ میں پیش کردہ جو اس کا برہما کا مجسمہ ہے، اس کے اندر اس کے 4 سر دکھائے گئے ہیں، 4 ہاتھ دکھائے گئے ہیں، ایک ہاتھ میں چمچہ پکڑا ہوا ہے، چمچ، دوسرے ہاتھ میں اس نے لوٹا پکڑا ہوا ہے، تیسرے ہاتھ میں تسبیح اور چوتھے ہاتھ میں جو ان کی وید ہے۔ ہاں جی، یہ آپ کا خدا ہے جو ہر وقت لوٹے لے کے گھومتا ہے؟ چلو جی سنیں۔ اسی طرح جو دوسرا، یا وشنو بھی بول لیتے ہیں بعض اوقات، میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے مختلف اس کے تلفظ بتائے۔ وشنو بالال، یہ جو ان کا وشنو ہے، دوسرا جو بقول ان کے، یہ خدا ہے۔
ہندوؤں کا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وشنو دیوتا کی روح نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں میں بھی حلول کر جاتی ہے، بلکہ اب تک وشنو دیوتا جو ہے وہ 9 بار مختلف اوتاروں کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے، جو کہ درج ذیل ہے. یعنی یہ ان کا خدا معاذ اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرمائے، میں صرف ان کے عقیدے کا بطلان ظاہر کرنے کے لیے یہ عبارتیں پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں کبھی بھی نہ پڑھتا. کون کون سی ہے جی سنیں. نمبر 1، مچھلی کی صورت میں یہ ظاہر ہو چکا ہے، کچھوے کی صورت میں، خنزیر کی صورت میں. اوریجنل ریفرنس کے مسلمانوں کو تانے دینے والوں، بچاؤ اپنے باطل معبودوں کو. آپ کی ہندوؤں کی کتابیں کہتی ہیں کہ جو وشنو دیو ہے یہ خنزیر کی شکل میں بھی ظاہر ہو چکا ہے، تو پکڑ لو سارے خنزیروں کو، ان کو چومنا چاٹنا شروع کر دو. شیر، بونا، آگے کچھ چیز، رام چندر، کرشن مہاراج اور بدھ مہاراج، اور 10ویں مرتبہ کالکی جو ابھی آئے گا اس صورت کے اندر اس نے آنا ہے. تیسرا جو ان کا شیو ہے، شیو تیسرا خدا جو ہندوؤں کا شیو ہے. چلو جی، اس کی پیشانی پر ایک تیسری آنکھ بھی ہے. بہرحال یہ وہ ناظرین، یہ وہ دیو ہے ان کا، یا یہ وہ ان کا باطل معبود ہے کہ اس کی پوجا عضو تناسل کے توسط سے کی جاتی ہے. کر لو کمائی. ہاں جی جناب، آپ کو عقل ٹھکانے آئی مسلمانوں کے خلاف بولنے میں اور دین اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے میں؟ آپ ذرا انتظار کریں، میں ذرا بقیہ حوالہ جات پیش کر دوں، کہیں وہ چیزیں نا وہ رہ نہ جائیں. اچھا، پھر جو اس عورت کا دفاع کرتے ہوئے ایک دوسرا کھوتا سامنے آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ حدیثوں کی آیتیں بھی میں آپ کو بتا دوں گا. یہ ذرا اس کی آواز سنیں. بتا دوں کہ یہ چیزیں حدیثوں میں دی گئی ہیں اور میں حدیثوں کی آپ کو آیتیں بھی یہاں پر بتا دوں گا. ایسے بندے بھی دین اسلام کے خلاف میدان میں آئیں گے. جس جاہل مطلق کو اتنا ہی نہیں پتا کہ آیتیں تو مسلمانوں کے قرآن میں ہوتی ہیں، حدیث کی آیتیں ہوتی نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں حدیثوں کی آیتیں بھی آپ کو بتا دوں گا. اور جاہل انسان اور جاہل مطلق، دین اسلام کے خلاف بولنے سے پہلے اپنی عقل کو درست کر. اگر تجھے دلائل کا مقابلہ کرنا ہے، تجھے زیادہ شوق ہے دلائل دینے کا، جو حوالہ جات میں پیش کروں گا آخر میں ان حوالہ جات کو توڑ کے دکھائے اور ان حوالہ جات کو غلط ثابت کر کے دکھائے. ہم یہ اسکرین پہ چلا دیں گے حوالہ جات. اچھا جی، آگے چل کے کہتا ہے ان کا دوسرا پروفٹ ڈاکٹر ذاکر نائک، معاذ اللہ اسپشٹتیا کہا گیا ہے. اور ان کا جو نیا پروفٹ، جس کو میں نیا پروفٹ بولتا ہوں، وہ ہے ذاکر نائک. ڈاکٹر ذاکر نائک سے میرا کئی مسائل کے اندر اختلاف موجود ہے، ہمارے علماء کو موجود ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو پروفٹ کس نے بنا دیا؟ معاذ اللہ. اس کو نبی کس نے بنا دیا؟ جاہل انسان. خود اپنے گھر میں بیٹھ کر بغیرتیاں کرتے ہو اور خود چیزیں بنا کر مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو. ذاکر نائک نے کبھی خود بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، اور تم ایسے ذلیل انسان ہو کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک ذاکر نائک جیسے بندے کو، جس سے ہمارا سینکڑوں مسائل کے اندر اختلاف موجود ہے، اس کو ہمارا خدا، اس کو ہمارا پیغمبر اور نبی بنا دیا تم نے. ایک حوالہ پیش کریں ڈاکٹر ذاکر نائک کو. تمام مکاتب فکر اس وقت اہل سنت، اہل حق، حنفی، بریلوی موجود ہیں، دیوبندی موجود ہیں، اہل حدیث موجود ہیں، غیر مقلدین وہابی موجود ہیں، اور شیعہ موجود ہیں. ان چاروں مکاتب فکر میں سے کسی ایک بندے کا حوالہ پیش کریں جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو نبی بنایا ہو، ورنہ اپنی اس بغیرتی سے باز آ جائے اور الزام لگانے سے باز آ جائیں. آگے چل کے یہ بندہ ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ کو ان چیزوں سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو ان چیزوں کو نکال دو، اور یہ جو اس طرح کی احادیث ہے ان کی گندگی سے نکل جاؤ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کو بولنا ہیٹ پھیلانا ہے تو نکال کر کے باہر کر دو نا ان سب چیزوں کو. ان کے بارے میں بات کرنا اور کرانا ہی کیوں، پڑھنا اور پڑھانا ہی کیوں؟ اپنا ایسا نام یا ایسا چرتر نرمان کرنا ہی کیوں کہ جب آئینے میں خود کو دیکھو تو خود سے گھرنا ہو جائے. ارے آپ کا ریلیجن ویسا ہے کہ بھیا آپ اپنے آپ کا استتو یدی دیکھنے لگ جاؤ، سوم کا ساکشاتکار کرنے لگ جاؤ تو سوم پر گھرنا ہوتی ہے. جب ایسا ریلیجن بنایا ہوا ہے تو اس میں بچے ہوئے کیوں ہو، رہے کیوں ہو؟ باہر نکل جاؤ اس گندگی سے. اور نہیں نکل سکتے ہو، اس کو انگیکار اور سویکار کرنے کی ٹھان ہی لی ہے تو اس میں رہو اور اس کو جھیلو. نقل کفر نہ باشد. میں اس بندے کے بارے میں ناظرین اب کیا کہوں؟
ایک بات ہے کہ نبی علیہ السلام معراج شریف کی رات براق کے اوپر سوار ہو کر تشریف لے گئے. اس عورت نے جو اس کے اوپر ہرزہ سرائی کی کہ پرو والا گھوڑا اڑ جاؤ فر، اور ان کے 2 چمچوں نے جو اس طرح کی باتیں کی ہیں مکس یہ کر کے کہ فر ہو گئے معاذ اللہ تمہارے پروفٹ بھی، تم بھی فر ہو جاؤ. آپ کی قرآن میں لکھا ہوا ہے کس پرکار سے آپ کا جو پروفٹ ہے وہ گدھی یا گھوڑی پر بیٹھ کر کے اس پرکار سے یاترا کرنے کا، تم بھی اسی طریقے سے بیٹھو اور فر ہو جاؤ. تمہارے پروفٹ معاذ اللہ اور اس طرح اڑ گیا تو تم بھی اڑ جاؤ. ایک چیز ہوتی ہے اس کے بیان کرنے کے انداز کے اندر فرق آ جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بندہ اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، تو بندہ کتنا با ادب ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کھوتے جیسا بندہ کوئی بندہ اٹھ کے اگر اس کی اپنی اولاد ہی اپنی ماں کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں کہہ دے، چلو میں محتاط بڑے الفاظ بول دیتا ہوں، اگر اس بندے کی اپنی اولاد ہی اپنی ماں کے بارے میں، جس بندے کی بیوی ہے اس کے بارے میں کہہ دے کہ میرا ابا اس کو ننگا کرتا ہے، میں بڑے محتاط الفاظ بولے، میں مثال کو چھوڑ دینے لگا تھا، اور یہ میری ماں جو ہے یہ میرے باپ کے سامنے ننگی ہو کے لیٹ جاتی ہے. تو ناظرین، اور یہ کھوتا جس نے یہ بات کی ہے کہتا ہے کہ ان چیزوں کو نکال دو اور اس حدیث کی گندگی سے باہر نکل جاؤ معاذ اللہ. تو میرا اس بندے سے سوال یہ ہے کہ آپ کا بیٹا کیا غلط کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی ماں کو ننگا کرتے ہیں؟ کوئی غلط کہہ رہا ہے؟ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے بچے کو نہیں بخشیں گے. میں نے اس کے حوالے سے پہلے کہا ہے کہ ان بغیرتوں کے منہ سے ام المؤمنین کا نام آنا ہی نہیں چاہیے. ان کو جرت کیسی ہوئی ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر اس طرح کی گندی زبان استعمال کرنے کی، نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی؟ ان کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے. یہ اپنی زبانوں کا لگام دیں. تو حدیثوں کے اندر بالکل بھی گند موجود نہیں ہے معاذ اللہ. جنہوں نے کہا گند موجود ہے، میں نے اس گند کے لفظ کے اوپر معاذ اللہ کہا، بالکل بھی گند موجود نہیں ہے. ہم دین اسلام کی ہر حدیث کا دفاع کریں گے اور ہم انشاءاللہ اس کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. کسی بندے کو اختلاف ہے تو وہ انسان کا بچہ بن کر تمیز کے دائرے میں رہ کر ایک حدیث مبارکہ کو پیش کرے، انسان بن کے اس کے اوپر سوال اٹھائے کہ جناب میرا اس کے اوپر یہ سوال ہے، مجھے اس کے بارے میں سمجھا دیں. اگر کوئی بندہ ہمارے نبی علیہ السلام کے فرامین کو گند بولے گا یا اس طرح کی بکواسات کرے گا تو وہ پھر اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے. مسلمان اس کے لیے ایک ننگی تلوار کی طرح ثابت ہوں گے، وہ انسان بن جائے. اچھا ناظرین، اسی طرح یہ کھوتا آگے چل کے کہتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسی طرح ان کے پروفٹ نے بھی معاذ اللہ نقل کفر نباشت، کہتے ہیں کہ ان کے پروفٹ نے بھی معاذ اللہ مکاریاں کی ہیں. لیکن آپ کو بھی پتا ہے دوستو، دیکھو برا ماننے کی بات نہیں ہے، ان کا جو پروفٹ تھا اس نے بھی اسی پرکار کی مکاریاں کی ہیں معاذ اللہ. بھائی ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر نبی علیہ السلام کے وصال فرمانے تک ہر لمحہ میں اس کے ایک بھی مسئلے کے اوپر اعتراض اٹھائیں، میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں. ایک مسئلہ ایسا پیش کریں جہاں پر یہ ثابت ہو کہ جو بکواس آپ نے کی ہے اور جو الزام لگایا ہمارے نبی علیہ السلام پر، جو گستاخی کی ہے، گندے الفاظ رقیق جملے بولیں کہ ان کے پروفٹ نے معاذ اللہ مکاریاں کی ہیں، اس طرح مسلمان کرتے ہیں ذلیل انسان. کوئی ایک واقعہ دکھاؤ جو قابل اعتراض ہو، میں انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں میں اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تمہیں ہر وقت تیار ہوں. کوئی ایک واقعہ میدان عمل میں لے کے آؤ، تحقیق کے میدان میں، اور آنا انسان کا بچہ بن کے ہرزہ سرائی کریں گے تو ہم آپ کا پھر وہ حشر کریں گے کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا. دین اسلام کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ بات تو اس وقت تمہارے ابے بھی نہیں کر سکے تھے، تمہارے آبا و اجداد بھی نہیں کر سکے تھے کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے ہیں یا اس طرح کا معاملہ ہے، وہ بھی نہیں کر سکے تھے. تو تم کون ہوتے ہو؟ دوسرا کہتے ہیں کہ اس میں بیوی اور بیٹی میں کوئی فرق ہی موجود نہیں ہے، بیوی اور بکری کے اندر کوئی فرق موجود نہیں ہے. آگے چل کے یہ ہرزہ سرائی کہتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کہ اسلام کے اندر یہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نکاح کا مذاق اڑاتا ہے، حلالے کا مذاق اڑاتا ہے،
طلاق کا مذاق اڑاتا ہے. اسی طرح نماز کے آگے گزرنے والی کچھ جو باتیں کہ اگر عورت گزر جائے یا جانور گزر جائے. آپ بتائیے ذرا کہ بھائی جن کو بیوی اور بکری میں فرق نہ معلوم ہو، جو لوگ 3 منٹ میں اذان کر کے 5 منٹ میں نماز پڑھ کر کے واٹس ایپ پر طلاق دے دیتے ہوں اور پھر حلالہ کروا کے کہتے ہوں کہ ہاں ابھی آ کر کے سویکاریہ ہوئی ہے، سویکار یوگیہ ہوئی ہے، جو لوگ آج تک اپنی پوری زندگی میں اپنے ناپ کا کرتا اور پاجامہ نہ بنا پائے ہوں، جن لوگوں کو بیوی میں اور بیٹی میں یا بہو میں فرق معلوم نہ پڑا ہو، وہ لوگ اگر تمہیں یہ بتانے لگ جائیں کہ دھرم یہ ہے اور دھرم یہ ہے اور ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، تو تم کیا یقین کرو گے اس کے اوپر؟ اب ان کی ویڈیوز جو ہیں یہ خالص یعنی وہ اس میں بہت زیادہ الفاظ وہ ٹھوس سنسکرت کے بھی بولتے ہیں اور ہندی کے بھی بولتے ہیں. بہت سارے الفاظ کو میں نہیں سمجھ سکا. جن چیزوں کو میں صحیح پراپر طریقے سے مکمل طور پر سمجھ سکا ہوں میں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تھا. تو یہ جناب کہتے ہیں کہ بیوی اور بیٹی میں فرق ان کے اندر موجود نہیں ہے. ذرا سن لیں ذرا آپ اس کا بیان پہلے. تو یہ کہتے ہیں کہ بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں ہے، بیوی اور بکری میں ان کے اندر فرق نہیں ہے، عورتوں کے حقوق اس کے اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، نکاح کا مذاق اڑاتا ہے، حلالے کا مذاق اڑاتا ہے، طلاق کا مذاق اڑاتا ہے، مال غنیمت کا مذاق اڑاتا ہے. تو مال غنیمت کے حوالے سے تو میں ناظرین عرض کرتا ہوں. اور ایک اس نے اور بات کی تھی مجھے ابھی یاد آئی ہے، اس کو میں نے لکھ لیا، میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو کرتا ہوں. تو یہ ناظرین یہ وہ بندہ ہے جو ایسے مذہب کا پیروکار ہے کہ جس کے اندر دنیا کی عجیب و غریب قسم کی نحوستیں اور دنیا کی عجیب و غریب قسم کی غلط چیزیں اس مذہب کے اندر موجود ہیں. اب ایسے بندے جو ہے نا وہ ہمیں کیا دین سکھائیں گے، یا ایسے بندے ہمیں حق کا معیار سکھائیں گے جس کی ظالمانہ اس نے آگے چل کے مذاق اڑایا نا جو. چلے میں وہ بعد میں پیش کر دیتا ہوں، پہلے یہ چیز سمجھ لیں. عورت کے حقوق یہ مذہب ہمیں سکھائے گا جس مذہب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عورت کو جوئے میں ہارنا اور فروخت کر دینا جائز ہے. یہ مذہب ایسے مذہب کو ماننے والے جانور جو ہے نا وہ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھائیں گے. اسی طرح ان کے مذہب کے اندر جو لکھا ہوا ہے اتھرو وید کے اندر کہتا ہے کہ جس لڑکیوں کے بھائی نہ ہوں ان کی شادی نہیں ہو سکتی، تو پھر ان کو نیو کے مسئلے پر اتاریں گے کہ وہ 10 بندوں سے، وہ کتنے بندوں سے حساب کتاب لگواتی پھریں، زنا کرواتی پھریں، اس کے اوپر لگوائیں گے. اچھا اسی طرح لکھا ہوا ہے ایک جگہ پہ کہ عورت کے لیے مذہبی تعلیم ممنوع ہے. تو آپ اپنی عورتوں کو کیوں اپنے رسم و رواج سکھاتے ہیں؟ اسلام کے خلاف آپ کو بڑا بولنا آتا ہے، اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو. اسی طرح یہ اور سنیں، لکھا ہوا ہے اندر نے خود یہ کہا کہ عورت کا دل استقلال سے خالی ہے اور یہ عقل کی روح سے ایک نہایت ہلکی چیز ہے. آپ عورتوں کو ایک ہلکی چیز مانتے ہیں، اور جب اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے کی باری آتی ہے تو آپ بڑے متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں. اسی طرح ایک جہاں پہ لکھا ہوا ہے، کتاب کا حوالہ اسکرین پہ چل رہا ہے، عورت اور شودر دونوں کو نردہن یعنی مال سے محروم کیا گیا ہے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. ایک جہاں پہ لکھا ہوا، اچھا یہ بہرحال عورت اور شودر دونوں کو نردہن سے محروم کیا گیا ہے. ایک جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ لڑکی باپ کی جائیداد کے وارث نہیں ہے. اسلام کے اندر تو اس طرح کی زبردستی نہیں ہے، اسلام تو حق دیتا ہے بیٹیوں کو. 4 پارہ ہمارے قرآن مجید میں واضح احکامات موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ہمارے فتاوی جات موجود ہیں. تو یہ ظالمانہ تعلیمات آپ کے ہندو مذہب کے اندر موجود ہے، ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے مذہب کے اندر موجود ہیں. تو جناب یہ گند آپ کے مذہب کے اندر موجود ہے، اس کو ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں. دوسرا اس بندے نے ایک اور اعتراض اٹھایا کہ مال غنیمت کے حوالے سے نکاح کا اس نے مذاق اڑاتے ہوئے، اس بندے نے یہ بات کی ہے نکاح کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ مطلب یہ مسلمان غیر مسلموں کی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے. اور جو کافروں کی مہیلائیں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت. اسی وجہ سے تو آج نپور شرما کو یہ گالیاں دے رہے ہیں، اسی وجہ سے تو نپور شرما کو آج یہ دھمکیاں دے رہے ہیں
کیونکہ ان کو پتا ہے یہ مال غنیمت ہے، ان کو پتا ہے کہ اصل میں ایک مہیلا کی عزت کیا ہے۔ ہمارے مذہب کا اصول ہے، ہم نہیں کرتے، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے آپ کی عورتوں سے، اور وہ آپ کی وہ عورتیں خاص طور پر جن کو آپ کے نیو کے مطابق شادی شدہ ہونے کے باوجود 10 بندوں سے حساب کتاب لگوانے کی اجازت ہے۔ آپ نے تو ہیرا منڈیاں کھولی ہوئی ہیں۔ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بارے میں کبھی یہ سسٹم سوچا ہے آپ نے؟ اسلام کے خلاف آپ گندی زبان استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ جو اس نے مال غنیمت کے حوالے سے اعتراض اٹھایا ہے، جہاد کے حوالے سے اعتراض اٹھایا ہے، میں اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک دو چیزیں رکھ دوں کہ دین اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے، کہتا ہے کہ اسلام کے اندر اتنی شدت پسندی ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کے مذہب میں یہ چیزیں کہی گئی ہیں کہ جہاں پہ یہ ملے ان کو مار دو، ان کی عورتوں کو پکڑ لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ تو یہ چیزیں اس نے مطلب جہاد کے اوپر اعتراضات اٹھائے، تو یہاں پر میں واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلامی جہاد کا جو مقصد ہے وہ کسی ملک کو فتح کرنا اور اس کے وسائل اور دولت کو لوٹنا نہیں ہوتا۔ کسی عورت کا حصول یا اقوام عالم پر تسلط کے لیے بھی جہاد کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اسلام کا نظریہ جہاد جو ہے وہ ذاتی غیظ و غضب کی آگ بجھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کی حاکمیت کو قائم کرنا، فتنہ فساد ختم کر کے اس دھرتی کو امن اور سکون اور عدل اور انصاف کا گہوارہ بنانا ہے۔ ہندو مذہب کتنا تعصب پسند ہے اور یہ کتنے غلط بندے ہیں اور ان کی شدت پسندی کتنی ہے، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے آگے رکھ دیتا ہوں۔ بہرحال اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ جو اس نے الزام لگایا کہ ان کا مطلقاً اصول ہے کہ یوں کر دو وہ کر دو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھیے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ پس اگر وہ تم سے جدا ہو جائیں اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ نہیں بنایا۔ مطلب اگر وہ صلح کرنے پر راضی ہیں، تمہارے خلاف نہیں آتے، تمہارے دین کے خلاف نہیں آتے، تمہارے ساتھ جنگیں نہیں کرتے اور وہ تمہاری طرف صلح اور امن کا پیغام دیتے ہیں تو تمہیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ تو دین اسلام تو اس طرح ایک معتدل دین ہے، دین اسلام اس طرح ایک درمیانہ راستہ جو ہے نا وہ بتاتا ہے۔ تو دین اسلام کے اندر تو اس طرح کی کوئی شدت پسندی نہیں ہے کہ جہاں پہ پکڑ لو ہر وقت ان کی عورتوں کو یوں کر دو تو وہ کر دو۔ دین اسلام کے اوپر یہ ایک صریح الزام تھا جس کا قرآن مجید سے جواب دے دیا گیا ہے۔ دوسرا، اس میں جو جہاد کا مقصد ہوتا ہے ایک تو امن کا قیام ہے۔ آپ کی انڈیا کی ہندو گورنمنٹ نے مسلمانوں کے ساتھ میں کیا کیا یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ بہرحال دوسرا یہ ہے کہ غلبہ دین حق کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، حق کو غالب کرنے کے لیے۔ تیسرا، ظلم کے خلاف جو ہے نا وہ جہاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ جہاد جو ہے نا وہ کیوں کیا جاتا ہے۔ جہاد کا مقصد کسی ملک کو لوٹنا یا کسی کافروں کی عورتوں کو پر قبضہ کرنا نہیں ہوتا۔ جب یہ اس طرح کے اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر جس طرح کا یہ سلوک کرتے ہیں اس طرح کے پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس صورت میں قرآن مجید کا حکم ہے کہ ان کو مار دو۔ اگر یہ اس طرح کے پنگے بازی کرتے ہیں تو ان کو مار دو، اور یہی فتویٰ ہے اور یہی مسئلہ ہے اب بھی۔ اور پھر انہوں نے ایک دوسرا الزام لگایا ہے کہ مسجدیں جو ہے نا وہ مندروں کے اوپر بنائی گئی ہیں۔ یہ جو دوسرا کھوتا ہے اس کا حمایت اس عورت کا نورپور شرما کا حمایتی بن کے آیا تھا، یہ ذرا اس کا کلپ سن لیں۔ اور یہاں سینکڑوں برسوں سے سینکڑوں ہزاروں مندروں کے اوپر مسجدیں بنا کر کے بیٹھی ہوئی قوم، اس کا کیا؟ جی ناظرین، یہاں پر اس نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے یا یوں ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ ہندوؤں کے حوالے پیش کر دیتا ہوں کہ کیا مسلمانوں نے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا ہے، ان کے مندر توڑے ہیں۔ خاص طور پر یہ بابری مسجد جو مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر اس کے حوالے سے ان کے حوالے سے جو الزام لگایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ذرا نا آپ سن لیجیے۔
پروفیسر شری رام شرما اپنی، یہ ہندو مصنف ہے، یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کیونکہ اس نے یہ بکواس کی ہے نا کہ مسجدیں وہ مندروں کے اوپر بنائی گئی ہیں۔ یہ ذرا ہم آئینہ دکھا دیتے ہیں۔ پروفیسر شری رام شرما اپنی مشہور تصنیف مغل امپائر آف انڈیا، اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 55 پہ، جو 1945 کا ایڈیشن ہے، اس میں لکھتا ہے کہ ہم کو کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی کہ بابر نے کسی مندر کو منہدم کیا اور کسی ہندو کی اظہار رسانی محض اس لیے کی کہ وہ ہندو ہے۔ تو ہمارے تو اکابرین وہ ہیں جن کی صفائیاں اور جن کا عدل اور انصاف آپ کے ہندو خود تسلیم کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کو اس طرح کے الزام لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ دوسرا حوالہ سن لیجئے، مغل کنگ شپ اینڈ ٹو بیلٹی، صفحہ نمبر 207۔ یہ ایک دوسرے ہندو مورخ ہیں رام پرساد گھوسلا، جو پٹنہ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر رہ چکے ہیں۔ وہ اپنی اس کتاب میں ظہیر الدین بابر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بابر کے تذکرہ میں ہندوؤں کے کسی مندر کے انہدام کا ذکر نہیں، اور نہ ثبوت ہے کہ اس نے ہندوؤں کا قتل عام ان کے مذہب کی وجہ سے کیا۔ آگے کہتے ہیں وہ نمایاں طور پر مذہبی تعصب اور تنگ نظری سے بری تھا۔ تو یہ ایک ایسا تمانچہ ہے ان کذاب اور دجالوں کے منہ کے اوپر کہ ان کے ہندو جو ہے نا وہ خود اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا۔ اسی طرح رام کا نام سیاسی اعلی کار، روزنامہ منصف حیدرآباد، نمبر 8 جولائی 2001، اس میں یہ ذرا سن لیجئے۔ بنگال کے باشندہ آر کے داس گپتا اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ رام جنم بھومی میں کسی مندر کے وجود کا آثار قدیمہ کے ریکارڈ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بظاہر یہ سنگھ پریوار کی تاریخ دانی کا اعجاز ہے، جو تحقیقات ہندوستان کی قدیم تاریخ کے بارے میں ہندوستان اور غیر ملکوں میں کی گئی ہیں، ان کے مطابق یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ رام کی داستان ہندوستان کے دیو مالائی ورثے کا ایک حصہ ہے۔ قصے کہانیاں، وہ کہتے ہیں ہی نہیں پیچھے کچھ، ساری قصے کہانیاں، کیونکہ والمب کی اس عظیم داستان کی کوئی تاریخی بنیاد نہیں ہے۔ وہ رام جس کی تخلیق سنگھ پریوار اور خصوصاً وشوا ہند و پریشد نے 1964 میں ہندو قوم کے فروغ کے لیے کی ہے، ایک سیاسی ایجاد ہے۔ تلسی داس، یہ کوئی تلسی بھی کہہ سکتا ہے، تلسی داس نے رام کی وطنیت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا، کیونکہ جیسا کہ انہوں نے اپنی اودھی رام چرت کے بالا کندہ میں لکھا ہے، رام کوئی وجود نہیں رکھتے، وہ منفرد ہیں، تمام اکملیتوں کا خزانہ ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رام چرت کی تحریر 30 مارچ 1574 میں شروع کی گئی تھی، جبکہ بابری مسجد کی تعمیر ہوئے برس گزر چکے تھے۔ قرون وسطیٰ کی اس ہندی کو بہرحال یہ آگے اسی طرح یہ مطلب اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ تو جناب مطلب کچھ حقائق ہے کہ مسلمانوں نے کسی مندر کو توڑ کر اس کے اوپر مسجد کو نہیں بنایا، تو یہ ان کا ایک صریح جھوٹ تھا جو انہوں نے اس چیز کو ہمارے اوپر تھوپنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا جی، یہ بندہ بڑھ کے مار رہا تھا کہ اگر تم یوں کرو گے تو ہم وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اتنے سالوں سے ہم نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، یہ کیا وہ کیا۔ تو ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ تاریخ کے بدترین دہشت گردوں میں سے ایک دہشت گرد ہندو ہے، تاریخ کے سب سے بڑے شدت پسندوں میں سے ایک شدت پسند یہ ہندو ہے۔ کہتا ہے کہ افغانستان میں ہم نے یوں کی ہے، افغانستان میں مارخور کا پتہ نہیں ہے اس نے آپ کا کیا کیے، آئی ایس آئی نے آپ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیے، آپ کے بڑے بڑے جرنیلوں کے ٹانگیں وہ ابھی سے آئی ایس آئی کا نام سنتے ہی کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں جس مارخور کو پکڑ بھی نہیں سکی، دیکھ بھی نہیں سکی، سمجھ بھی نہیں سکی، اس ایجنسی کا نام آئی ایس آئی ہے۔ تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ آئی ایس آئی کیا ہوتی ہے؟ تو اس لیے اتنی بڑی بڑی بھڑکے مارنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ آئینے میں جائیں اور اپنا بوتھا دیکھیں، اور آئی ایس آئی کے خلاف کسی قسم کی بات اور کسی قسم کا زہر اگلنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اس آئی ایس آئی سے بات کر رہے ہیں، اس آئی ایس آئی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ساری دنیا کی ایجنسیوں کے باپ ہے، جو آپ کا بھی ابا ایجنسی ہے،
اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو چھوٹا منہ بڑی بات جب یہ ہوتی ہے نا، تو پھر جو انڈیا کے اندر صورتحال ہے نا وہی ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات، سن لو یا دیکھ لو دنیا کے حالات، تو اتنی بڑی بڑھ کے آپ لوگوں کو زیب نہیں دیتی۔ یہ ابھی نندن کا جو ہم نے جہاز گرایا تھا تو آپ کو لگ پتہ گیا تھا۔ اسی طرح افغانستان میں جو ہم نے، ہماری ISI نے، ہماری انٹیلیجنس نے، SSG کمانڈوز نے جو آپ لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اربوں نہیں کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آپ کی بیڑا غرق کر ہو گئی ہے، غرق ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ISI دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی باپ ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرتے، ورنہ ISI یہ اس کی کامیابی کا پتہ دشمن کی چیخوں سے چلتا ہے۔ جس طرح آپ لوگ اس کے بارے میں چیخ رہے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کی چیخوں سے پتہ چلتا ہے کہ ISI نے جہاں پہ آپ کو ضربیں لگائی ہیں وہ ٹھیک نشانے پہ لگی ہیں۔ باقی بات کرتے ہیں کہ مسلمان تعصب کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ مسلمان تعصب نہیں کرتا، ہندو مذہب کے اندر تعصب موجود ہے۔ ہندو مذہب کے تعصب کی کچھ مثالیں سن لیجئے۔ یہ حوالہ جات میں اسکرین پہ چلا دیتا ہوں۔ پہلا حوالہ اس کی عبارت سن لیجئے، دھرم کے مخالفوں کو زندہ آگ میں جلا دو۔ آپ کا تو مذہب یہ کہتا ہے کہ جو ہندو نہیں ہے اس کو پکڑو اور بھڑکا دو، اور آپ لوگوں کو شانتی کا درس دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کے سامنے بڑے متقی اور پرہیزگار بن کے پیش ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ مسلمان آتنکوادی ہے۔ آپ کا میڈیا سارا دن زہر اگر کے تھکتا نہیں ہے کہ مسلمان آتنکوادی ہے، پاکستان آتنکوادی پیدا کرتا ہے۔ تو آپ کے مذہب کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو دھرم کے مخالف ہیں ان کو زندہ آگ میں جلا دو۔ دوسری بات سن لیجیے، حوالہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ دشمنوں کے کھیتوں کو اجاڑو، یعنی گائے بیل بکری اور لوگوں کو بھوکا مار کر ہلاک کرو۔ تو یہ جناب آپ کا ہندو مذہب ہے، اور آپ اٹھے ہیں گندا منہ لے کے اسلام کے خلاف بکواس کرنے کہ اسلام کے اندر آتنکوادی ہیں، اسلام کے اندر شدت پسندی ہے۔ تیسرا والا سنیں، اس میں لکھا ہے یجروید میں کہ اپنے مخالفوں کو درندوں سے بھرو ڈالو، یعنی ان کو لڑوا دو، ان کو سمندر میں غرق کر دو۔ اسی کتاب میں لکھا ہے ایک جگہ پر، جس طرح بلی چوہے کو تڑپا کر مارتی ہے، اسی طرح ان کو تڑپا کر مارو۔ اسی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے ان کی گردنیں کاٹ دو، ایک جگہ لکھا ہے جائز اور ناجائز طریق سے ہلاک کر دو، ایک جگہ لکھا ہے کہ ان کو پاؤں کے نیچے کچل دو اور ان پر رحم نہ کرو۔ تو جناب آپ کی عقل ٹھکانے آئی، یا ہمیں ابھی اور پنجابی میں کہتے ہیں ساٹم آ رہے ہیں، ابھی اور ساٹم آ رہے ہیں۔ اچھا، میں نے شروع میں کہا تھا کہ ان کے مذہب کے اوپر میں کچھ چیزیں عرض کرنے والا ہوں۔ ہندو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جناب، یہ ہندو مذہب ہے چونکہ، اس کے معنی ہے 14 غلام۔ اب آریہ سماج کے جو بانی تھے سوامی دیانند جی اور پنڈت لیکھ رام، اس نے اس نام کے خلاف بڑے غصے کا اظہار کیا تھا کہ ایک ہی نام ہے، یہ نام تو صحیح ہے ہی نہیں، تو لہذا ہمیں ہندو کی بجائے آریہ کہا جائے۔ یہ انہوں نے بڑا جو ہے نا وہ شور مچایا تھا۔ ہندو مذہب کا جو ماخذ کتب ہیں وہ کچھ کتب ہیں، سرتی سمرتی، دھرم شاستر، دھرم سوتر، رزمیہ تخلیقات، پران، اس طرح ویدنات وغیرہ۔ یہ مطلب کچھ چیزیں جو ہے نا یہ ان کے مذہب کی بنیادی ویدانت، تو یہ ان کی بنیادی ماخذ کتابیں ہیں ہندو مذہب کی۔ باقی اس کے اوپر میں کچھ زیادہ گفتگو نہیں کرتا۔ باقی یہ جو ان کے پران ہیں، میں نے ابھی اس کا حوالہ عرض کی ہے، اس کے حوالے سے ذرا سن لیجئے۔ یہ وید کی نسبت نا یہ کتاب بہت ہی تفصیلی ہے، لمبی تفصیلی ہے اور آسانی سے سمجھ آنے والی کتاب ہے۔ پرانوں میں آریہ نسل کے ابتدائی قبائل ہندوؤں کے قابل پرستش ہستیوں کے واقعات ہی زندگی اور حکومتی خاندانوں کی تاریخ کے علاوہ کائنات کی ابتدا اور ارتقاء اور فنا کے بارے میں بھی ہندوانہ نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ یہاں پر یعنی کائنات کیسے وجود میں آئی، اس کو کس نے بنایا۔ ہندو کا عقیدہ سنیں، تخلیق کائنات سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ برہما نے، جو اس کو یہ خدا مانتے ہیں، برہما